नाज़रीन, मैं हूं अनीरा और आप देख रहे हैं प्रॉक्सी गुफ्तगू। आज प्रॉक्सी गुफ्तगू में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हैदर शाह, इंग्लैंड से दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान के कुछ अखबारों में रेगुलर कॉलम भी लिखते हैं। और कनाडा कैलगरी से हमारे साथ हैं असजद बुखारी साहब। असजद जो हैं कनाडा में एक पाकिस्तानी एसोसिएशन रन करते हैं और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। तो आप दोनों को वेलकम टू प्रॉक्सी गुफ्तगू और बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आज के प्रॉक्सी गुफ्तगू में हम बात करने वाले हैं कि अदब यानी कि लिटरेचर का एक फर्द की जिंदगी और माशरे पे क्या असर होता है। और इस हवाले से मैं आपकी तरफ आने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। तो आज की इस गुफ्तगू में हम देखना चाहेंगे कि पाकिस्तानी माशरे में फ़र्द की ज़िंदगी और माशरे में अदब का क्या किरदार रहा है और किस तरह अदब जो है लिटरेचर वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। तो हैदर, पहले आपकी जानिब आऊंगी। बहुत शुक्रिया नीला, आपने एक अहम मौजू आज उसका इंतखाब किया है। अगर हम अदब और उसके माशरे के साथ ताल्लुक़ को देखें तो ये बहुत पुरानी बहस है। इनफैक्ट अगर हम प्लेटो के वक्तों में चले की किताब जो रिपब्लिक है, जिसमें वो एक आइडियल माशरे का तस्वर पेश करता है, तो उसमें उन्होंने पोइट्स को डिसअलाउ किया, कहा कि पोइट्री जो है आइडियल रिपब्लिक में नहीं होगी। लेकिन उसके मुकाबले में फिर अरिस्टोटल ने जब पोइटिक्स लिखी तो उन्होंने कहा कि पोइट्री इम्पोर्टेंट है और जो सारा लिटरेचर है ये कैथारसिस का जरिया बनता है। तो गोया ये एक बड़ी पुरानी बहस है कि लिटरेचर कोई अहम है कि नहीं अहम। हम देखते हैं कि हमारे जो बाकी मुआशरे हैं उनमें भी ये जदोजहद रही है। सेंसरशिप के ज़रिए या फिर राइटर्स ने कोशिश की है कि मुआशरे के खिलाफत जो बर्पा हुआ रोल प्ले करें। इसकी एक जैसे मिसाल मुझे याद आती है कि अमेरिका में जो स्लेवरी की मूवमेंट थी उसमें अंकल टॉम्स कैबिन नावल का एक बड़ा अहम रोल रहा। इसी तरह यहाँ यूरोप में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके पीछे जो मुख्तलिफ राइटर्स थे जैसे रोसो और दीगर, उनका रोल रहा है। तो हमेशा जो लिटरेचर है वो एक इम्पैक्ट डिलीवर करता है सोसाइटी के ऊपर। इसीलिए जो वहाँ अशराफिया तबका होता है, जो रूलिंग क्लास, वो कोशिश करता है कि उस लिटरेचर को या तो बंद कर दे या अपनी पसंद का लिटरेचर वो लिखवाएं। तो पाकिस्तान में भी हमने यही देखा। अगर पाकिस्तान बनने से पहले हम देखें तो मेरे ख्याल में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की जो पहले जो सारी पोइट्री थी या जो लिटरेचर का झुकाव था वो आशिक व माशूक की तरफ, तो पहली दफ़ा एक किस्म की कोशिश हुई कि इसको सोशल रिफॉर्म का जरिया बनाया जाए। और फिर बाद में हमने देखा कि लिटरेचर को यूज़ किया अपने पैगाम को आम करने के लिए। लिखने वाले के पैगाम से हमें इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि मुख्तलिफ जो लिखारी हैं उन्होंने इस्तेमाल किया लिटरेचर को। तो इसलिए जो अशराफिया है, रूलिंग क्लास, वो हमेशा खौफजदा रहती है कि कहीं कोई ऐसा लिटरेचर ना आ जाए जो कि उनके लिए नुकसान का बायस बने। तो हम देखते हैं कि अयूब के वक्त में या बाकी डिक्टेटर्स के ज़िया-उल हक के वक्त में जो तरक्की पसंद अदब था उसको हमेशा बहुत ही शक और घबराहट की निगाह से देखा जाता था। तो काफ़ी सेंसरशिप रहती थी। और आजकल के मुख्तलिफ किस्म का लिटरेचर पेश हो रहा है और जो नए लिखने वाले हैं वो नए नए तजर्बात भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में
شاعری بھی ہو رہی ہے, افسانہ نگاری بھی ہو رہی ہے, تو ان سب کا ہمیشہ معاشرے کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے, اور یہ ایک انٹر ریلیشن شپ ہے. معاشرہ ہمیشہ لٹریچر پہ اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ جیسا معاشرہ ہوگا اسی انداز کا لٹریچر بھی جنم پذیر ہوتا ہے, اور ان دا ریٹرن جو لکھنے والا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس معاشرے پہ بھی اثر انداز ہو. تو میرے خیال میں یہ ایک پرانی بحث ہے, آج بھی اتنی اہم ہے جتنی کہ یہ پہلے کبھی ہوا کرتی تھی. حیدر, آپ میرے نے خیال میں اگر اسجد صاحب مزید کچھ اسجد آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہاں, یقیناً حیدر نے جو ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے بہت اہم ہے, اور ایسا ہی ہے. ہم اگر بر صغیر کی یا اردو لٹریچر کی ہم اپنے حوالے سے بات کریں تو گل و گلزار اور اس سے یہ باتیں شروع ہوئیں, اور صرف لطیف جذبات اور لطیف خیالات نہیں, صرف جذبات کی باتیں زیادہ ہوتی تھیں, اور وہ بھی اپنے انداز میں. جس طرح کچھ خوبصورتی کی بھی بات ہو گئی, کچھ حسن کی بھی بات ہو گئی, کچھ عشق کی بھی بات ہو گئی, لیکن مسائل جو تھے اس پہ اتنا نہیں ہوا. لیکن جیسے جیسے ارتقا ہوا تو پھر وہ بحث شروع ہو گئی, ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی, جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں خاص طور پہ ترقی پسند تحریک جو تھی اس نے پروان چڑھی, اور اس نے پھر ایک بدل کے رکھ دیا ادب کو, اور اس میں یقیناً اس وقت ان کا پلڑا بھاری رہا. دوسروں کا بھی آرگومنٹ تھا کہ اس کو پراپاگنڈا بھی نہ بناؤ, ان کا ایک یہ بھی تھا. تو یہ میں اس موقع پہ ایڈ کرنا چاہتا تھا. جی شکریہ اسجد. حیدر, آپ جو بات کر رہے تھے فرینچ ریولوشن کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور روسو اور وولٹیر ان کا بڑا رول تھا, یہ بڑے انفلوئنس تھا فرینچ ریولوشن میں. اور روسو کے جو اس کی جو رائٹنگز تھی, انہوں نے جو ماڈرن فرانس ہے اس کی پالیسیز اور پالیٹکس کو شیپ کیا. تو ایک اچھا کردار, ایک پازیٹیو کردار جو ہے ادا کیا. اور اگر ہم یورپ کی بات کریں, ایج آف ریزن, انلائٹنمنٹ جو تھی یہاں پہ 18ویں صدی میں, اس میں بہت سے رائٹرز آئے لکھنے والے, جنہوں نے ناولز بھی لکھے, ڈراماز بھی لکھے, ایسیز بھی لکھے. اور یہ جو آج ایک سویلائز معاشرہ یورپ بن چکا ہے, اس میں ان لٹریچر کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. تو لیکن جب ہم یورپ کی طرف دیکھتے ہیں, انسان دوست معاشرے ہیں یہ. لٹریچر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اندر وہ ایبلٹی اور کیپیسٹی پروڈیوس کرتا ہے, پیدا کر دیتا ہے, جس سے کہ ہم دنیا کو صرف بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھتے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شیڈز آف گرے بھی ہیں, اور ہیومن فریلٹیز جو ہیں ہمارے اندر, جو کمیاں ہیں, ویکنیسز ہیں, ہم ان کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں, اور ہم ایک ٹالرنٹ معاشرہ بن جاتے ہیں. اب یہاں پہ اگر کچھ لوگ جو ہیں جو سارا وقت یورپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, اور یہاں کہتے ہیں جی یہاں پہ امورالٹی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن آ کے وہ رہنا یہی چاہتے ہیں اور یہاں پہ نوکریاں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو خیر ان کی ایک تضاد میں سوچ ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انسان دوست معاشرے بنے ہیں, اس میں انگلش لٹریچر یا فرینچ لٹریچر اور وہ جو رائٹرز تھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پاکستان میں میرے ویو میں جو لٹریچر کی جانرز ہیں اس میں پوئٹری بہت زیادہ ہے, اور باقی جو جانرز ہیں اس میں اتنا کام نہیں ہے. تو اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ کچھ بات کیجئے, کیونکہ جیسے ناول ہے, ڈرامہ ہے, ایسیز ہیں, یہ پوئٹری سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ افیکٹو ہوتے ہیں انفلوئنس کرنے پہ ایک معاشرے کی سوچ کو. آپ کی بات میرے خیال میں مطلب اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی حد تک اس کو درست بھی قرار دیا جا سکتا ہے. پاکستان میں بھی خصوصاً شارٹ سٹوری کافی کام ہوا ہے, اور کافی بڑے نام شارٹ سٹوری کے حوالے سے آئے ہیں. اکثر کا خیال ہے کہ ناول اتنا وہاں ڈیولپ نہیں ہوا, اور اگر ناول زیادہ وہاں پہ مشہور بھی ہوا ہے تو وہ جو فکشنل ہسٹری والا
ناول ہے وہ زیادہ مشہور ہوا ہے، جیسے نسیم حجازی صاحب کے ناول یا اسی طور کے جو فکشنل ہسٹری ہے، اور جس کو انفارچونیٹلی ہمارے جو نوجوان ہیں جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کو ایکچوئل تاریخ سمجھ کے پھر اپنی ایک خیالی دنیا بساتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ لٹریچر کوئی پازیٹیو رول پلے کرے، اس نے ایک رول بھی پلے کیا ہے ہماری سوسائٹی میں. لیکن جہاں تک شارٹ سٹوری کا تعلق ہے، میرے خیال میں جیسے منٹو ہیں، غلام عباس ہے، احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں، اور کافی بڑے نام ہیں جنہوں نے اس معاشرے کی جو مختلف منافقتیں ہیں، جو تضادات ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، سب کو بڑے واشگاف انداز میں بیان کیا ہے. اور میرے خیال میں منٹو نے تو جس حد تک حقیقت نگاری کا سہارا لیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ان پہ فحش نگاری کا الزام لگتا رہا. تو وہ بعض اوقات جب آپ اپنے وقت سے ذرا آگے کا لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اگر سوسائٹی ابھی ریڈی نہیں ہے اس لیول کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، تو اکثر رائٹرز کو ان قسم کی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان میں واقعی زیادہ رجحان ذرا شاعری کی طرف رہا ہے ایز اے میڈیم، لیکن میں شارٹ سٹوری کی حد تک بھی اس میں کام ہوا ہے. باقی اسجد صاحب اگر اس میں میں اس میں کچھ ایڈ کروں گا. انیلا، اس میں دو چیزیں ہیں کہ پہلی تو بات ہے آپ نے شروع کیا تھا لٹریچر جو ہے با ادب با نصیب والی بات، کہ اردو میں ہم جس کو ادب کہتے ہیں یا لٹریچر کو ہم ٹرانسلیٹ ادب کرتے ہیں، تو یہ دو معنی میں آتا ہے. ایک لٹریچر کے معنی میں، اور ادب دوسرے معنی میں مینرز اور اخلاقیات کے اس میں بھی آتا ہے. تو یہ ادب واقعی ہمارا ادب جو ہے وہ اردو ادب یا علاقے کا دوسرے ادب بھی، وہ دونوں چیزوں کا مرکب ہے. ہمیں ایک نصیحت کرنے کی بھی، میں I'm not talking about negative sense، ایک پازیٹیو سینس میں نصیحت کرنے کی بھی ہمیں ایک خط کی حد تک شوق ہے. ایک تو یہ. اب جب آپ نے شاعری کی بات کی کہ ہمارے ہاں شاعری کا زیادہ کیا گیا ہے، تو یہ اسی طرح ہے کہ ہر زمین کے، ہر ثقافت کے، ہر تہذیب کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. مثلا پاکستان میں آم زیادہ میٹھا ہے، آپ کو میکسیکو میں بھی آم اگتا ہے لیکن وہ اس طرح نہیں ہوگا، اور اسکاٹ لینڈ میں تو آپ اگا ہی نہیں سکتے. تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ انسانی تہذیب بھی کچھ اسی طرح کی ہے، اس کا اپنا ایکالوجی ہوتی ہے. تو شاعری شاید اس لیے کی گئی ہے کہ ہمارے ہاں جو تہذیب کا ایک تھا کہ بھی یہ پراکسی گفتگو بھی کی جائے، بات پہنچ بھی جائے، اور پراکسی بھی ہو کہ چھپے بھی رہیں اور سامنے بھی نہ آئیں. شاعری میں شاید یونیورسلٹی ایک زیادہ ہے کہ اس کو آپ مختلف شیڈز میں آپ اظہار کر سکتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ فیض صاحب کا پہلا مجموعہ جو ہے، اس کے 2 اشعار جو ہیں وہ یوں شروع ہوتے ہیں کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. اب رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، اب یہ ایک معنی اس کا یہ ہے سیدھا سیدھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے. دوسری طرف جب اس کو پتہ لگے گا کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ ریولوشن ہے. تو یہ چیزیں ڈرامے میں اور فکشن میں اس طریقے سے نہیں آ سکتی جس طرح شاعری میں. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ہاں شاعری پہ زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس نے زیادہ اثر چھوڑا ہے، تو اس کی وجوہات ہیں اور زیادہ تر وجوہات پازیٹیو ہیں. میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں. بالکل. شاعری جو ہے آئی تھنک وہ لوگوں کو زیادہ سمجھ بھی آتی ہے، اور اس میں اپنی بات کہنا، وہی پراکسی گفتگو والی بات جو آپ کر رہے ہیں، وہ ذرا ایزی ہوتا ہے. لیکن میں شاید میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ بھی پلے کر رہی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ
یہ ایک سہل پسندی بھی ہے نا, شاعری کرنا ذرا آسان ہے, ڈرامہ لکھنے کی نسبت آپ کو کیریکٹرائزیشن کرنی پڑتی ہے, پلاٹ سب پلاٹس بنانے پڑتے ہیں. اسی طرح ناول وغیرہ جو ہے وہ بھی اس میں ٹائم لگتا ہے اور آپ کو ریسرچ کافی کرنی پڑتی ہے. اور ڈرامہ اور ناول نے یورپ میں بہت بڑا ایک اس کو جو ریفارمز آئے ایجوکیشن میں, پالیٹکس میں, خواتین کی رائٹس کے حوالے سے, اس میں شاعری نے اتنا امپورٹنٹ رول نہیں پلے کیا جتنا کہ ناولز اور ڈرامہ نے پلے کیا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں یہ جو ایک جمود سا ہے, یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو ادب ہے, اردو ادب, اس میں صرف ایک ہی جانرا پہ زیادہ فوکس ہے. اور حیدر بالکل ٹھیک کہے تھے, منٹو کی شارٹ سٹوریز ہیں اور قاسمی صاحب اور غلام عباس صاحب کے ناولز بھی ہیں, لیکن وہ اتنے پاپولر نہیں ہے نا. بہت ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو ایسی چیزیں پڑھتا ہے. میجورٹی جو پاکستانیز ہیں وہ شاعری پہ ہی لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان جانرس کو ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے فرد کی جو سوچ ہے اس میں ایک کنسٹرکٹیو, اس میں ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ تبدیلی آئے. دیکھیں یہ تو ارتقاء کی بات ہے اور یقیناً یہ ڈیولپمنٹ ایک ایریا ہے جس میں مزید ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف اگر آپ رول دیکھیں نا لٹریچر کا, صرف ہم 70 سال پاکستان کے دیکھ لیں کہ ایوب خان کا دور جب آتا ہے تو ہر طرف جبر ہے, کوئی بول نہیں سکتا, کوئی تنقید نہیں کر سکتا. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. آپ ایک مصرع نکالیں گے نا کہ اس دور میں سے, تو وہ نکالیں گے آپ جو وہاں. آپ ایک چیز اور بھی غور کریں, جس جبر میں وہاں ادیب زندہ رہ رہا ہے وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. تو جو سیلف سینسرشپ ہے نا, اس میں بھی یہ آپ کو مدد دیتی ہے شاعری. تو وہ جو گھٹن کا ماحول ہے اس میں شاعری کہیں زیادہ آپ کو بچا بھی لیتی ہے اور بات بھی کنوے کر دیتی ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ دوسرے جو اصناف ہیں ادب کی اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. میرا مقصد یہ صرف نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے حالات ہیں. میں صرف وجوہات بتا رہا ہوں کہ کیوں شاعری پہ وہاں زیادہ زور دیا گیا. حیدر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس ڈسکشن میں؟ جی میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا وہ سیدھا ریڈر بہت ہی محدود ہے, رہا نہیں. تو اس وجہ سے بھی آپ لکھ تو لیں, لیکن اگر آپ کی کتاب بکے نہیں, یا وہ آپ اس سے آپ جو ایون پبلشنگ کاسٹ ہے وہ ریکور نہ کر سکے, تو وہ ایک فردر ڈسکریجنگ فیکٹر ہے کہ کیوں ہمارے جو اردو کے رائٹرز ہیں وہ اس طرف نہیں آ رہے. بلکہ وہ پوئٹری پھر بھی کیونکہ آپ کی بات کے نسبتاً کم وقت میں کی جا سکتی ہے اور شاید اس کی ریڈرشپ ابھی بھی تھوڑی بہت موجود ہے, لیکن جو سنجیدہ اردو کی ریڈرشپ ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کچھ تو ویسی اردو کی ریڈرشپ کم ہو گئی ہے, انگلش انٹرنیشنل زبان ہے. پھر ودن جو اردو ریڈرشپ ہے وہ زیادہ مذہبی کتب کی طرف راغب ہو گئی ہے. تو اس لیے وہ ریڈرشپ کی کامیابی کی وجہ سے بھی شاید ایک ڈسکریجنگ فیکٹر ہے کہ ہمارے جو لکھنے والے ہیں وہ ان جانرز کی طرف نہیں آ رہے. جی آپ کی بات کافی حد تک درست ہے حیدر, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہزاروں اردو زبان کے ڈائجسٹ ہیں, خواتین ڈائجسٹ اور پاکیزہ اور جاسوسی ڈائجسٹ جو لوگ پڑھتے ہیں. اسی طرح جیسے ایک زمانے میں رضیہ بٹ ہوا کرتی تھیں, ان کے ناولز خواتین بڑے شوق سے پڑھتی تھیں. اب جو نیو رائٹرز ہیں جو اس طرح کے ناولز لکھتی ہیں, مجھے ان کے نام نہیں معلوم, میں کبھی کبھار ڈراماز دیکھتی ہوں تو جی یہ اس کے ناول پہ بیسڈ ہے. تو ڈرامے کی وجہ سے پتہ جی چلتا ہے وہ ریڈرشپ ہے, لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یا تو ریلیجس بکس ہیں یا پھر اس طرح کی فکشن جو سٹوریز, شارٹ سٹوریز یا ناولز وغیرہ. تو میں یہ نہیں مانتی کہ ریڈرشپ نہیں, ریڈرشپ ہے لیکن ہم نے اس کو ان کاموں پہ لگا دی ہے.
اگر ہم اچھی بکس اچھے ناولس, کیوں نہیں پاکستان میں کوئی چارلس ڈکنس پیدا ہو سکتا, کیوں نہیں پاکستان میں کوئی جین آسٹن کے کیلیبر کی رائٹر جو اردو میں لکھے پیدا ہو سکتی. اگر اس طرح کے ناولس جو ہیں اردو میں لکھنے والے آ جائیں پاکستان میں تو I'm sure لوگ پڑھیں گے, شوق سے پڑھیں گے. انیلا میں یہاں ایک چیز اور مسئلے کی طرف نشاندہی کروں گا, ہو سکتا ہے کچھ دوست میرے سے ایگری نہ کریں. اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی, دیکھیں زبان جو ہوتی ہے نا, جس کو ماں بولی کہتے ہیں, اس سے ایک خاص قسم کا انس آپ کو ہوتا ہے, اور وہ بڑی خاص قسم کی تہذیب آپ لے کے آتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے. ایک المیہ پاکستان کے تناظر میں یہ بھی ہوا کہ علاقائی زبانیں ہماری تھیں جن کی بڑی مضبوط تاریخ تھی اور ادب بھی تھا, ایک ان کی اپنی روایت تھی, اور وہ اس تہذیب میں گندی ہوئی تھیں. میں پشتو, پنجابی, سرائکی, بلوچی, سندھی, مکرانی, کشمیری, ان زبانوں کی بات کر رہا ہوں, پوٹواری. ہم نے ان کو دیس نکالا دے دیا. وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں ڈوڈر کاں. اچھا, اب یہ ڈوڈر کاں کیا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی, ایسے عجیب طریقے سے, بھدے طریقے سے وہ آواز نکالتا ہے. تو ہم وہ ڈوڈر کاں بن گئے. ہمیں کہا گیا کہ اپنی زبان میں بات نہیں کر سکتے, وہ زبان جو ہے گاؤں کی ہے, دیہات کی ہے, وہ ان پڑھوں کی ہے. اچھا, بلے شاہ, وارث شاہ جو ہیں وہ صرف پکھنڈوں کے ہاتھ چڑھ گئے. وہ پشتو کے رحمان بابا, وہ آپ کو اس طرح نہیں نظر آئے. اچھا, سندھیوں نے اس سلسلے میں تھوڑا سا اپنے ساتھ جوڑ لیا, تو اس میں ٹائم لگا. لیکن اب 70 سال کی محنت جو ریاست نے کی ہے, غلط یا صحیح, اس کے بعد اب اردو کی ایک زیادہ نمایاں شکل سامنے آ رہی ہے, جس میں علاقائی اثرات اور الفاظ بھی ہیں اور وہ ہیں. تو یہ بھی ہمارا ایک بریک لگ گیا. میرا خیال یہ ہے کہ میں انگریزی ادب کی اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی ہوں اور شوق بھی ہے مجھے انگلش لٹریچر پڑھنے کا. تو بہرحال دیکھیں, میں یہ چاہتی ہوں اگر ہمیں اپنے معاشرے میں, کیونکہ لٹریچر ہم نے دیکھا نا یورپ میں, امریکہ میں, لٹریچر جو رائٹرز تھے, ناولسٹ تھے, پوئٹس تھے, انہوں نے معاشرے کی اصلاح میں بہت بڑا کردار ادا کیا. تو میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بھی جارج آرول جیسے لوگ پیدا ہوں, پاکستان میں بھی کافکا جیسے لکھنے والے پیدا ہوں. منٹو کے شارٹ سٹوریز جو ہیں اس میں جو انہوں نے ٹاپکس چوز کیے وہ بہت ہی زبردست ہیں, اور وہ ایک معاشرے کی سوچ اور معاشرے کی اصلاح میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن ایک منٹو, اب ہمیں بہت سارے اور منٹو بھی چاہیے. انیلا, حیدر صاحب نے جو بات کی یہ فنڈامنٹلزم اور ایکسٹریمزم اور اس کی طرف, حیدر صاحب یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, یہ ایڈیشن بھی 60 میں چھپا ہے, اور 50s کے آرٹیکلز ہیں ادب کی پہ, کچھ تنقیدی ہیں, مضامین ہیں فیض صاحب کے. اس میں سے چند لائنیں پڑھتا ہوں کہ پاکستان جب بنا تو اس میں اس وقت جو کچھ اکابرین نے یا کسی طریقے سے فیصلے کر لیے کہ قوم بنانے کے لیے مذہب کو بنیادی اہمیت دینی ہوگی. یہ ان کا آرٹیکل ایک ہے, پاکستانی تہذیب کا مسئلہ, جو 50s میں لکھا گیا, ارلی 50s میں کہیں. اس میں ایک بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں, فیض صاحب کہتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے ریڈیو پاکستان کی بستی میں ٹھمری اور دادرا کا حقہ بند ہو گیا تھا, اور میر اور غالب کی غزلیں مصری اور ایرانی دھنوں میں ذبح کی جاتی تھیں. اور پھر بعض بزرگ نہایت سنجیدگی سے تبلیغ کرنے لگے کہ ہماری قومی زبان عربی ہونی چاہیے, یہ اردو, بنگلہ, پنجابی, سندھی, پشتو سب گناہ گار اور غیر اسلامی بولیاں ہیں. اور پھر وہ آگے آتے ہیں اور اس طرح سے بات کرتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ استاد بڑے غلام علی خان پاکستان آ کے اور پھر واپس چلے گئے تھے. ریاست نے اس میں اتنا نیگیٹو رول پلے کیا ہے کہ اس کو اب پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا. یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی ریاست سے پوچھ کے لکھتا ہے, لیکن اس سے متاثر ضرور ہوتا ہے جس زمانے میں رہ رہا ہے, جس وقت میں رہ رہا ہے. لیکن ریاست نے اور اس کے اداروں نے جس طریقے سے یہ جبر کیا ہے اس کا بھی بہت بڑا اثر ہے ادیبوں پہ. میں بہت شاباش دوں گا ادیبوں کو پاکستان میں کہ ابھی بھی وہ پازیٹیو بات کر رہے ہیں, لبرل بات کر رہے ہیں, وہ سمجھا رہے ہیں, نشاندہیاں کر رہے ہیں.
اور بدقسمتی سے اتنا پڑھنے کا رجحان بھی نہیں ہے، تو بہت زیادہ بات اس طریقے سے نہیں پہنچ رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں یقیناً ابھی بھی بہت کچھ لکھا جا رہا ہوگا، چاہے ٹیررزم رہا جو ہمارے پاس، یا یہ مذہبی جنونیت جو ہے کسی نہ کسی انداز سے لکھ رہے ہیں لوگ. بالکل. جی حیدر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہ میرے خیال میں جیسے ہم میڈیسن ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں، اس میں کچھ میڈیسن جو ہیں وہ ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ اینستھیٹک سا ہوتا ہے، وہ آپ کو نم کر دیتے ہیں. کچھ میڈیسن جو ہیں وہ اگر آپ ڈپریشن موڈ میں ہوں تو وہ آپ کو انرجیٹک بناتے ہیں، آپ کو توانائی دیتے ہیں، آپ کو زیادہ کام پہ آمادہ کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ اور کچھ جیسے ہیں وہ آپ تھوڑی دیر خوشی کے لیے یوز کرتے ہیں میڈیسن، طبیعت کو خوش کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ادب بھی ہے، کچھ ادب جو ہے وہ آپ کو وقتی بال سا لے آتا ہے، کچھ ادب جو ہے وہ آپ کو اکساتا ہے کہ آپ یہ ایکٹیویٹی کریں، وہ ایکٹیویٹی کریں. اور کچھ ادب جو ہے وہ آپ کو بالکل ڈپریشن موڈ میں لے جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے وہ اکنامکس میں کہا جاتا ہے سیز لا، کہ سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ. اگرچہ وہ اکنامکس میں تو اب ڈس پروون تھیوری ہے، لیکن کچھ جو زندگی کے شعبے ہیں اس میں ابھی تک یہ لا کافی حد تک صحیح ہے. اور میرے خیال میں جو رائٹنگ ہے وہاں یہ آپ جتنا جو چیز زیادہ سپلائی کریں گے اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جاتی ہے. تو اگر آپ اسکول کے وقتوں سے بچوں کے ذہنوں میں اس طرح کی رائٹنگز ڈال دیں، ان کو سپلائی کریں، اور ٹی وی پہ بھی ہو اور اخباروں میں بھی ہوں، تو نیچرلی پھر وہ ایک مارکیٹ بھی اسی چیز کی بن جاتی ہے. تو جو رائٹرز بھی ہیں وہ پھر زیادہ سے زیادہ وہی چیز پرووائڈ کرتے ہیں. اور جو اسجد بخاری قسم کی سوچ کے یا آپ کی سوچ کے جو ریفارمسٹ ہیں یا معاشرے کو سیدھی راہ پہ لانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنی جگہ برقرار رکھنا اور اپنے لیے ریڈرشپ کو قائم رکھنا اور پروموٹ کرنا. تو اس لیے پھر بھی یہ ایک جنگ ہے. اور جو اچھے لکھنے والے ہیں جیسے مشتاق یوسفی صاحب، ان کے شروع میں انہوں نے جو اپنی آپ بیتی لکھی ہے، تو ایک جو ان کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری اسلامی کتابوں میں اگر سوداگر کا ذکر بھی آتا ہے تو وہ سوداگر کی بیٹی کے حوالے سے آتا ہے. وہ اتنا بدنام کیا ہوا ہے یہ تجارت کو اور بینکاری کو، یا کسی قسم کی صرف سپاہ گیری جو ہے وہ ہمارا پیشہ ہے مسلمانوں کا. یہ سب جو بکس ہیں یا بیانات ہیں، یہ بھی شاید اردو ادب کا ایک دن حصہ بن جائیں گے، اور اسٹوڈنٹس پڑھا کریں گے یہ سب چیزیں، ان پہ انالیسس کریں گے. اور ایسے اس پہ میری رائے یہ ہے کہ یقیناً یہ بنیں گے. اور یہ ہسٹری ہے نا، دیکھیں آپ انحطاط کے دور میں بھی رہ رہے ہیں، تو آپ کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہ وہ کیا تھا دور. اسجد میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہماری فیوچر جنریشنز جو ہیں وہ ہم سے بہت بہتر ہوں گی سوچ میں، اور وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گی اگر یہ جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ لٹریچر میں ان کے کام ورک پڑھائے جائیں گے، تو وہ جب ان کا کرٹیکل انالیسس کریں گے تو وہ کوئی ان کو پیڈسٹل پہ، بہت ہائی پیڈسٹل پہ نہیں بٹھانے والے. بالکل ٹھیک ہے، نوجوان جنریشن میں بہت ہوپ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں پھر اسی بات پہ ایمفیسائز کروں گا کہ ریاست کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ جدید ماڈرن سٹیٹ جو ہے یہ بالکل آرگنائز ریلیجن سے زیادہ اسٹرانگ چیز ہے. آپ کا بائبل، آپ کا قرآن، آپ کی شریعت نبیوں کے ذریعے نہیں نافذ ہوتی، اب پارلیمنٹ کے ذریعے نافذ ہوتی ہے. شریعت قانون ہے نا ایک، تو یہ اتنی اسٹرانگ ہے ریاست اس وقت. اور ریاست اگر اپنی سمت درست نہیں رکھے گی تو وہ کیا کرے گی؟ ان کو مارنا شروع کر دے گی. جو لوگ پروگریسو طریقے سے بات کریں گے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو، لیکن ان کی بات سنیں. تو
مسئلہ یہیں پیدا ہو رہا ہے کہ جو لوگ اچھی بات کر رہے ہیں, باتیں کرنے والے موجود ہیں, ادیب بھی اچھی بات کرنے والے موجود ہیں, شاعر بھی موجود ہیں, ہر طرح کے سیاستدان بھی موجود ہیں, لیکن ان کو مسلسل ڈسکریج کیا جاتا ہے, ریاست کی طرف سے پیچھے دھکیلا جاتا ہے, ان کو پنش کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری ریاست جو ہے وہ اتنا انٹرفیئر کرتی ہے اور اتنی اپریسو ہے, تو پھر جیسے ہمارے ملک کے جو سربراہان ہوتے ہیں, جب پیسوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو تارکین وطن پاکستانیوں کی طرف دیکھا جاتا ہے, تو کیوں نہ پھر تارکین وطن پاکستانی جو ہیں وہ اس قسم کا ادب لکھنا شروع کر دیں, ایسے بکس, ایسے ناولس لکھنا شروع کر دیں. بہت اچھا پوائنٹ, بہت اچھا پوائنٹ کہ یہ ہم پہلے ذکر کرتے. عربی ادب میں ایک صنف ہے, اس کو ادب المہجر کہا جاتا ہے. وہ جو امیگرینٹس تھے جو ویسٹرن کنٹریز میں آئے, انہوں نے جو ادب کریٹ کیا وہ یقیناً بہت اہم ہے, اور یقیناً ایسا ہوگا اگر وہاں دبا دیا جائے گا تو ادھر سے بیٹھ کے آپ بات زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اور زیادہ آزادی سے کر سکتے ہیں, اور زیادہ اور پھر سوشل میڈیا جس طریقے سے پاورفل ہوتا جا رہا ہے اور جتنا آسان کر دیا ہے ٹیکنالوجی نے, تو یہ بہت بڑی ہوپ ہے. یقیناً یہ آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی. حیدر ارشد, آپ کا بہت شکریہ. آج کی گفتگو بہت انٹرسٹنگ رہی. میرا خیال ہے کہ ہاف این آور جو ہے اس میں ہم اتنی ہی بات کر سکتے تھے, اور کسی اور ایک اور ایپیسوڈ ہمیں کرنا پڑے گا جس میں ہم پھر اس بات کو اور آگے لے کر چلیں گے. تو بہت شکریہ آپ دونوں بہت کا. شکریہ انیلا آپ کا بھی, اور خاص طور پہ آپ بڑی واضح بات کرتی ہیں, اور آج پراکسی گفتگو کو آپ نے سنبھالا. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس کی بھی لاج رکھی, پراکسی کی بھی. یو آر ویری ویلکم. پتہ نہیں میں نے پراکسی میں سکسیسفل ہوئی کہ نہیں, لیکن میں نے اپنی کوشش کی کہ اب اتنی پراکسی نہ رہی, گفتگو بڑی سیدھی سادی ہوگی. چلیے جی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much.